अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़र्रुख तौसीफ़ UGI से पाक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने हाज़िर हूँ दोबारा से। हम लोग जो हैं लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में जो पाकिस्तान के तबई खदोखाल हैं, फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं पाकिस्तान के, उन पर डिस्कशन कर चुके हुए हैं। हमने उसमें जो आखिरी वाला पोर्शन था उसमें ये देखा था कि जो क्लाइमेट है पाकिस्तान का, उस क्लाइमेट के पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर क्या असरात होते हैं, आबो हवा के क्या असरात होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने सीज़न्स जो हैं उन पर डिस्कशन की थी। इसी तरह से हम लोग ने जो है वो फ़िज़िकल फ़ीचर्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन पर डिस्कशन की। फिर हम लोगों ने मैप रीडिंग जो है उसकी डिस्कशन की कि क्या होता है। फिर हमने ये देखा था कि आपकी जो इकॉनमी है उसमें इंस्टेबिलिटी की कॉजेज़ क्या हैं, यानी जो मुआशी अदम तवाज़न है पाकिस्तान में, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया था। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फोर्थ चैप्टर उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो फोर्थ चैप्टर है ये असल में जो स्टेप्स उठाए गए हैं पिछले सालों में, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है इस्लामाइजेशन में, यानी पाकिस्तान में इस्लाम के नफाज के लिए जो इक़दामात जो हैं वो आज़ादी से लेकर अब तक किए गए हैं, उनका जो है वो ज़िक्र किया जाएगा। और मेजर इवेंट्स जो बड़े इसमें काम हुए हैं उनका हम लोग जो है वो ज़िक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ का हमारे लिए ज़िक्र करना ज़रूरी है वो ह्यूमन चार्टर है, वो ऐसा इंसानी हकूक़ का चार्टर है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चार्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग यही बिलीव करते हैं। और वो चार्टर ह्यूमन राइट्स का क्या है, वो खुतबा हज्जतुल विदा है। अच्छा, खुतबा हज्जतुल विदा हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी तरफ से ये खुतबा जो है वो हमारे लिए जो है वो अता किया गया। उन्होंने ये खुतबा जो है वो मुसलमानों के सामने रखा और इसमें बहुत सारे फरमान जो हैं वो जारी किए। हम ये जो फरमान हैं इनको पहले जो है वो रीड आउट करेंगे, फिर उनके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या उनके मकासद हो सकते हैं। अब इसमें आपको प्योरली हर वो बात बता दी गई जो कि एक इंसान के ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं, और बताया गया कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, इबादात जो हैं वो आपको किस तरह से अदा करनी है, ये सारा इसमें जो है हमें डिस्कस किया गया। अच्छा, साल है सन 10 हिजरी, हिजरत मदीना को 10 साल हो चुके, रियासत मदीना बन चुकी, मुसलमान जो हैं वो कब्ज़ा कर चुके, मक्का पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो चुका, वो मुकम्मल जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ मुस्लिम्स है, मुस्लिम उसको कम्प्लीटली जो है वो कंट्रोल करते हैं, हुकूमत हमारी वहाँ पर बन चुकी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल हज का इरादा फरमाया, और हज जो है वहाँ पर जाने से कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इन्होंने बाकायदा पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी इर्द गिर्द की अरब कंट्रीज़ थीं जहाँ पर मुस्लिम्स मौजूद थे, वहाँ पर अपने पैगाम रसां कासिद या मैसेंजर्स भेजे, और वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जनाब इस साल जो है मैं हज के लिए मक्का जो है वो जा रहा हूँ, तो आप में से लोग जो हैं वो हज के लिए ज़रूर वहाँ पर आएँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना हुआ। अब इसमें 1,40,000 जो है वो आता है रिवायात में कि लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, मुसलमान वहाँ पर इकट्ठे हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इन्होंने हज का इरादा फरमाया। 25 ज़िकात 25 ऑफ ज़िकात जो है इस तारीख़ को आप मदीना से निकले, मदीना शरीफ से जो है वो मक्का शरीफ की तरफ आप तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, और 4 ज़िलहज को जो है आप वहाँ पर पहुँचे हैं। अब हज की अदायगी में फिर जब हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ख़िताब फरमाने के लिए आपने मैदान अराफ़ात प्लेन जो है उसका इंतखाब फरमाया।
وہاں پر مسلمان اکٹھے ہیں، آپ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل الرحمت جو ہے اس کا انتخاب فرمایا خطاب کرنے کے لیے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے مسلمانوں سے جو ہے وہ خطاب فرمایا، اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر جو ہے ہیومن رائٹس کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر بات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب ہے، اکاؤنٹ آف ایکشنز، یعنی آپ نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہوگا، اینی ایکشن یو پرفارمڈ ان یور لائف، آپ کو اس کا جو ہے وہ حساب آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے پیش ہو کے تو دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، او پیپل listen to my words, for I do not, I shall be in your midst after this year. Remember that you shall have to appear before your Lord, who will demand from you an account of your actions. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے الفاظ کو غور سے سن لو، ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان اس سال کے علاوہ جو ہے وہ کبھی موجود نہ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنی زندگی میں کیے ہوئے تمام اعمال، تمام ایکشنز جو ہیں، ان کا حساب آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو کے تو دینا پڑے گا۔ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آپ کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ بھی زندگی میں کریں گے، آپ کو وہ حساب جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میوچل رائٹس آف ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کے جو باہمی حقوق ہیں، اس کا بھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر کیا ہے، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے جو بیویاں ہیں ان کو حقوق بالکل دیے ہی نہیں جاتے تھے عرب میں۔ جاہلیت کے زمانہ میں، ڈارک ایجز جو ہیں، اس زمانہ میں کسی صورت بھی آپ کے جو رائٹس ہیں خواتین کے، یا آپ جن کو جو ہے وہ آپ وائفس یا خواتین جو ہیں بیویاں، ان کے حقوق کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو کسی صورت ڈلیور نہیں کیے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ان کے باقاعدہ حقوق جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، او پیپل یو ہیو رائٹ اوور یور وائفس اینڈ یور وائفس ہیو رائٹس اوور یو۔ فرمایا لوگو، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر اور تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے۔ ٹریٹ یور وائفس ود کائنڈنس، ان سے نرمی سے پیش آیا کرو۔ ویریلی یو ہیو ٹیکن دیم آن دا سیکورٹی آف اللہ اینڈ میڈ دیم lawful unto you by words of اللہ۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حفاظت میں اللہ کی مرضی سے وہ آئی ہیں، آپ نے اللہ کی مرضی سے ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہے، تو اب آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اللہ کے ان الفاظ کی روشنی میں ان کے ساتھ جو ہے وہ منصفانہ رویہ اپنائیں۔ اب اللہ کی مرضی سے آپ کی حفاظت میں آ گئی ہیں، اب اگر اللہ نے آپ کی حفاظت میں دے دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فرائض میں خواتین کے جو حقوق ہیں، جو بیویاں ہیں خصوصاً، ان کے حقوق کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ نے اللہ کے ان الفاظ کی روشنی میں ان کے ساتھ منصفانہ رویہ جو ہے وہ اپنانا ہے۔ رائٹس آف سلیوز، غلاموں کے حقوق۔ اچھا، 1948 تک جو ہے دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک تھے جہاں پر سلیوری کا کانسیپٹ یا غلاموں کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غلاموں کے حقوق سب سے پہلی دفعہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی زر خرید غلام ہے، کوئی سلیو ہے آپ کے پاس، تو ہاؤ کین یو ٹریٹ دیٹ سلیو، آپ کو اس غلام کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے۔ جبکہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کے مالک کا سلوک تھا وہ ہم جانتے ہیں، اور اسی قسم کا سلوک جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ عرب میں اس سے پہلے جو ہے وہ روا رکھا جاتا تھا۔ اب فرماتے ہیں، اینڈ فیڈ یور سلیوز
as you feed yourself and clothe your slaves as you clothe yourself. فرمایا کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور اپنے غلاموں کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. If they commit any mistake which you are unwilling to forgive, then sell them, for they are the servants of Allah, and not be harshly treated. اب فرمایا کہ اگر وہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں، کوئی غلطی ان سے کمٹ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں بیچ دیں، آزاد کر دیں، لیکن آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اسے برے الفاظ سے یاد کریں یا پکاریں. یعنی آپ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے ہیں، ہارشلی ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں سلیوز کو. تو اس سے پہلے اس قسم کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو دنیا میں کبھی نہیں ملے گا، تاریخ کی کتابوں میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، روایات میں نہیں ملتا ہے. لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو خود پہنو گے وہی انہیں پہناؤ گے، جو خود کھاؤ گے وہی انہیں کھلاؤ گے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے معاف کرنا ناممکن ہے، کیونکہ معاف کرنے کے لیے بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر انسان میں ایسا ظرف نہیں ہوتا. لوگوں کی غلطیاں نہ بھولتے ہیں نہ ان کو معاف کرنے کی ان میں جو ہے وہ جرت ہوتی ہے. بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے یہ. تو آپ نے فرمایا پھر آپ ان کو یا تو بیچ دیں یا ان کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آزاد کر دینا چاہیے، لیکن آپ ان کو سختی سے ان کے ساتھ رویہ نہیں اپنا سکتے ہیں. مسلمس آر بردرز، باہمی اخوت جو اسلامی بھائی چارہ ہے، اس پر اللہ کے نبی نے جو ہے وہ یہاں پر کیا فرمایا ہم دیکھتے ہیں. او پیپل لسن ٹو مائی ورڈس اینڈ ریممبر، اے لوگو میرے الفاظ سنو اور ان کو یاد رکھو. دیٹ آل مسلمس آر بردرز ان ٹو ون اینڈ ادر. انہوں نے کہا جی تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایز یو آر ان ون بردرہڈ یو ول ناٹ ٹیک یور بردرز بلانگنگس. ہم نے فرمایا چونکہ آپ بھائی ہیں تو اس لیے کوئی بھی بھائی دوسرے بھائی کا مال جو ہے وہ نہیں کھا سکتا. وچ ہی ول ناٹ گیو یو آؤٹ آف گڈ ول. اب انہوں نے کہا جی جو مال وہ بھائی آپ کو اپنی مرضی سے گڈ ول جیسچر کے طور پر نہیں دیتا، تحفہ پیش نہیں کرتا، تب تک آپ اس کی کسی بھی چیز پر جس کا کہ اس کا حق ہے، اس کا قبضہ ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں. گارڈ یور سیلف فرام کمیٹنگ انجسٹس. پھر انہوں نے کہا جی اپنے آپ کو ناانصافی کرنے سے روکو، بچاؤ. کیونکہ یہ ناانصافی ہے نا کہ آپ کے بھائی کا مال جو کہ وہ آپ کو نہیں دینا چاہتا، اس کا حصہ ہے، اس کی محنت سے وہ چیزیں اس نے بنائی ہیں، آپ اس پر جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں. حالانکہ اگر وہ آپ کو اپنی مرضی سے دینا چاہے تو وہ آپ جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں. تو فرمایا آپ اس ناانصافی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. پلرز آف اسلام، اسلام کے جو ستون ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے جو ستون ہیں عبادات ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. اینڈ بی ہولڈ ورشپ یور لارڈ، اور اپنے خدا کی عبادت کرو. آفر پریئرز 5 times a day، 5 دفعہ نماز ادا کرو. آبزرو فاسٹ ان دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. پے زکوٰۃ آن یور پراپرٹی، اپنی جائیداد پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرو. اینڈ پرفارم پلگرمیج ٹو دا ہاؤس آف اللہ، اور اللہ کے گھر کا حج جو ہے وہ ادا کرو. یہ عبادات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا. دین سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ، پریچنگ آف اسلام یا اسلامی تعلیمات. لیٹ ہم دیٹ از پریزنٹ ٹیل ٹو ہم ہو از ایبسنٹ. آپ نے فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہیں ان تک تو بات اللہ کے نبی کی پہنچ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ پر یہ فرض ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک آپ نے یہ بات پہنچانی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان پر فرض ہے کہ میری یہ جو بات ہے آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانی ہے جو یہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں. سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ. اچھا، اقتدار اعلیٰ کا مراد یہ ہوتا ہے کہ فائنل اتھارٹی، فیصلہ کرنے کی کس کے پاس ہے.
اور اسلام میں یہ کانسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عطا فرمایا ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ سوورینٹی belongs ٹو اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے، فیصلہ کرنے کا آخری حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مسلمان ہونے کے ناطے کہ اس کے پاس آخری فیصلہ کرنے کا حق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ کمپلیٹلی انڈر دا کمانڈشپ آف آلمائٹی اللہ ہے۔ ایکویلٹی، مساوات، برابری کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آل دا پیپل آر چلڈرن آف ایڈم اینڈ دیئر فور ایکول ٹو ون اینڈ ادر، نو ون از سپیریئر ٹو ادرس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام لوگ، تمام آدمی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی کسی سے کم نہیں ہے، کوئی کسی سے بالا تر نہیں ہے، کوئی کم تر نہیں، کوئی بالا تر نہیں، تمام لوگ ایکول ہیں، برابر ہیں۔ سیکرٹنیس آف لائفز، انسانی زندگی کا تقدس، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ہی ڈکلیئرڈ دا سیکرٹنیس آف لائف، پراپرٹی اینڈ آنر آف ایوری ون، نو ون کین ٹیک لائف، پراپرٹی اینڈ آنر آف اینی ون۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی، اس کی جائیداد اور اس کی عزت جو ہے وہ اس کے پاس محفوظ رہنی چاہیے۔ کوئی بھی بندہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو چھیننے کا حق جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے۔ دین رائٹس آف وومن، یہ ہم لوگ اوپر بھی ذکر کر چکے ہیں، جہاں پر ہم نے میاں بیوی کے حقوق کا ذکر کیا تھا کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ زور دیا، کیونکہ اس سے پہلے عرب میں زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی خواتین کے ان کو حقوق جو ہے وہ نہیں دیے گئے تھے، بلکہ یہاں تک تھا کہ وہاں پر تو بیٹیاں پیدا ہوتے ہی زندہ جو ہیں وہ درگور کر دی جاتی تھیں، دفنا دی جاتی تھیں۔ ان سے معاملات کافی خراب ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے باقاعدہ بیوی، بیٹی، بہن، ماں، بیوی، کسی بھی رشتے سے منسوب ہے خاتون، اس کے حقوق جو ہے وہ بتا دیے ہیں۔ ایکول سٹیٹس، مساوی درجہ۔ اچھا، اب یہ بڑا اہم ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دولت، نسل، آپ کیپٹلسٹ ہیں تو دولت کی بنیاد پر آپ اپنے درجات جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ ریسسٹ ہیں تو آپ اپنی نسل یا ریس کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ اپنے درجات بنا لیتے ہیں، جیسے کہ اب ہندوستان میں صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے، جب سے ہندوستان معرض وجود میں، اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ کاسٹ سسٹم، ریسزم یعنی ذات پات اور جو نسل پرستی ہے وہاں پر بہت زیادہ ہے، اور عرب میں بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر فرما دیا کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے برابر ہیں، رنگ اور نسل یا زبان یا علاقے کی بنیاد پر، اکارڈنگ ٹو ٹیریٹری، اکارڈنگ ٹو لینگویج، اکارڈنگ ٹو کلر، اکارڈنگ ٹو ریس جو ہے وہ آپ کسی بھی صورت ایک دوسرے سے کم تر یا بالا تر یا ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، آپ کو ہر صورت میں جو ہے وہ ایکول رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اچھا، یہ دنیا کا سب سے اچھا انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے، ہیومن رائٹس چارٹر ہے، وہ 1400 سال پہلے سن 10 ہجری کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ پیش کیا۔ اس میں کن چیزوں پر بات ہوئی، ہم نے ان میں سے جو بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کی ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پر کی ہے۔ اب ہم نے جو نیکسٹ چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن یا قرارداد مقاصد۔ اچھا، یہ جو قرارداد مقاصد ہے، اس کو قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیوز ریزولوشن کہتے کیوں ہیں؟ یہ 12 مارچ 1949 12 مارچ 1949 کو جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، انہوں نے اس کو جو ہے وہ پاکستان کی پہلی لیجسلیشن اسمبلی، پہلی آئین ساز یا قانون ساز اسمبلی میں جو ہے اس کو پیش کیا۔ اور اب اس میں کیا تھا؟ اب اس میں بتایا یہ گیا ہے آپ کو کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے،
اب حاصل کرنے کے بعد وہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں، وہ کون سے مقاصد ہیں جو ہم لوگوں نے اب حاصل کرنے ہیں، ایسے گولز جو ہم لوگوں نے اپنے لیے رکھے ہیں، وہ گولز کیا ہیں، ہم ان گولز کو جو ہے وہ کیسے مستقبل میں اچیو کریں گے۔ یعنی اگر آپ نے آبجیکٹیو اپنے لیے رکھے ہیں، اپنے لیے جو ہیں وہ مقاصد بنا لیے ہیں، تو اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ چند اقدامات بھی کرنے پڑیں گے۔ یہاں پر ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سے مقاصد یا وہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے لیے سیٹ کیے اور کوشش کرنی تھی کہ اب ہم ان کو کسی طریقے سے حاصل کر سکیں۔ اب وہ مقاصد کیا ہیں جو ہم پاکستان بننے کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی بات جو ہے وہ اس آبجیکٹیوز ریزولوشن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے اسمبلی سے پاس ہو گئی، جب اسمبلی سے پاس ہو گئی تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد پاکستان کے جو ہیں وہ 3 کانسٹیٹیوشنز، دستور جو ہیں وہ بنائے گئے، اور ان تینوں ہی کانسٹیٹیوشنز میں اس کو پریمبل یا ابتدائیہ کے طور پر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی کسی بھی آئین میں، آپ کے دستور میں اس کو جو ہے وہ ہر صورت میں شامل رکھا گیا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ تھی۔ اچھا، اب اس میں آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو سوورینٹی یا اقتدار اعلیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میں نے جب یہاں پر بات کی تھی سوورینٹی اور اقتدار اعلیٰ کی بات کرتے ہوئے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوورینٹی یا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آلمائٹی اللہ جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی کمانڈ میں ہے، لیکن کسی مسلمان ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف اینی مسلم اسٹیٹ جو ہے، اس کے پاس یہ اللہ کی امانت ہیں، اس کے اختیارات، جو پاورز اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر عطا فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری امانت ہے ان کے پاس، اور میں اس امانت کا حساب جو ہے وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جائے گا۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر اختیارات، فائنل فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو آپ اور وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی یہ میرے اختیارات استعمال کرتا ہے یہ اس کے پاس میری امانت ہیں، تو ظاہر ہے پھر امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہیں وہ انسان سے سوال بھی کریں گے کہ آپ کو اختیارات دیے گئے تو آپ نے ان اختیارات کا استعمال کیسے کیا ہے۔ اگر اختیارات درست استعمال ہوئے تو دین اور دنیا دونوں ہی آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کیے تو پھر معاملات جو ہیں وہ سنجیدگی کی طرف جائیں گے۔ پاور اینڈ اتھارٹی، طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اسلامی جمہوری نظام جو ہے اس میں اصل میں جو طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے، پاور اور جو اتھارٹی ہوتی ہے، وہ عوام کے پاس ہوتی ہے۔ جو اس ریاست کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے اپنے نمائندے، ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں باعث الیکشن۔ ڈیوریشنز ہوتی ہیں، کئی ملکوں میں یہ 4 سال ہے، کئی ملکوں میں یہ 5 سال ہے، 5 سال کے لیے گورنمنٹ آتی ہے، پھر یہاں کی جو عوام ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس حکومت نے پچھلے سال اگر اچھے کام کیے ہیں تو نیکسٹ 5 سال کے لیے ان کو پھر جو ہے وہ چن لیا جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو جو ہے ریجیکٹ کر کے نئے لوگوں کو جو ہے وہ لے کر آیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو طاقت اور جو پاورز اینڈ اتھارٹیز ہیں اسلامک اسٹیٹ میں، وہ اللہ کے بعد جو ہیں وہ ہوتی ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے پاس، کیونکہ وہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں۔ اسلامک پرنسپلز، اسلامی اصول، اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان ہے، چونکہ یہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے، اور اسلام میں ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس، سوشل جسٹس، یعنی جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت اور جو معاشرتی انصاف ہے اس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم لوگ یہ والے جو اسلامی اصول ہیں، یہ جو اسلامک پرنسپلز ہیں، ان کو پاکستان میں ان فیوچر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کی تعلیمات۔ اب آپ ایک مسلم ریاست کا حصہ ہیں
تو وہاں پر آپ کسی بھی صورت اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے علاوہ کسی اور نظام پر چلتے ہوئے نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جب یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کے بارے میں ہر قسم کی معلومات اس میں موجود ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے کسی اور نظام کے تحت اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ کو انہی اصولوں کے مطابق جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، چاہے آپ اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ انفرادی زندگی گزار رہے ہیں انڈیویجولی، یا آپ لوگ جو ہے وہ کلیکٹیولی زندگی کسی جگہ پر گزارتے ہیں، تو دونوں ہی جگہوں پر آپ لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، اور یہ ایٹماسفیئر، یہ ماحول آپ کو جو ہے وہاں کی حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ رائٹس آف منورٹیز، اقلیتوں کے حقوق، اسلام دنیا کا وہ پہلا دین ہے جس میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی، اور اقلیتوں کو جو ہے ان کے حقوق ڈلیور کرنے کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا گیا، اور کہا کہ ہم لوگ اقلیتیں، قرارداد مقاصد میں بات کی جا رہی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق جو ہیں ان کو مکمل طور پر ان تک پہنچائیں گے، اور وہ برابر کے شہری ہیں۔ کوئی بھی اقلیت پاکستان میں رہتے ہوئے سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہو سکتی، ان کا درجہ بالکل وہی ہے جو کہ یہاں کے مسلمانوں کا درجہ ہے۔ مسلم سٹیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر رہنے والی منارٹیز وہ تمام حقوق رکھتی ہیں جو کہ مسلمز جو ہیں وہ یہاں پر رکھتے ہیں۔ فیڈریشن، مرکزیت، یہاں پر یہ بات کی گئی کہ پاکستان میں جو نظام حکومت بنایا جائے گا وہ فیڈرل ہوگا، مرکزی ہوگا، اس کو ایک فیڈریشن کنٹرول کرے گی، صوبائیت کی یہاں پر جو ہے وہ نفی کی گئی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق، اچھا یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، بہت سارے ممالک میں آپ لوگوں کو جو ہیں وہ کچھ بنیادی حقوق آپ کے ساتھ نہیں دیے جاتے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، وہ بائی برتھ ہوتے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ حقوق جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی بات کی گئی کہ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کو ہر صورت میں ادا کیے جائیں۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، آزاد عدلیہ کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ کہا گیا کہ ہماری جو عدلیہ ہوں گی، جو جوڈیشری ہوگی، وہ آزاد ہوگی، وہ وداؤٹ اینی پریشر کام کرے گی، یعنی کسی کے پریشر کے بغیر وہ جو ہماری عدلیہ ہے، جوڈیشری ہیں، وہ کام کریں گی۔ اگر یہ کسی عہدے کے، کسی اتھارٹی کے یا کسی انسٹیٹیوشن کے انڈر آئیں گی تو یہ پریشرائز ہوں گے، عدالت جو ہے وہ پھر بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پاکستان میں ہر صورت میں امپلیمنٹ کریں گے۔ اچھا اگر اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گولڈن سٹیپ ہے، ایک بہت بڑا ایک قدم ہے، ایک اقدام ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے ہماری طرف سے۔ اب اس میں ہم لوگوں نے اپنے لیے وہ آبجیکٹیوز سیٹ کیے جن آبجیکٹیوز کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہ رہے ہیں۔ دین یہاں پر اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا میگنا کارٹا جو ہے یہ انگلینڈ کا ہے، کنگ جان اس وقت بادشاہ تھا، 1215 15 کو جو ہے یہ میگنا کارٹا اس کے سگنیچر کے ساتھ جو ہے وہ منظور کیا گیا، اور اس میگنا کارٹا میں برابری کے حقوق کی ذکر کیا گیا تھا، اسی لیے اس کو جو ہے وہ اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ دین گولڈن پرنسپلز، سنہری اصول، ہم نے اپنے پاکستان میں ترقی کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو سنہری اصولوں کو جو ہے وہ اپنایا ہے، وہ ہم نے اوپر بیان کر دیے ہیں کہ وہ کون سے سنہری اصول ہوں گے جن کے اکارڈنگلی ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ یہاں پر گزاریں گے، اور یہاں پر جو سسٹم ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ وہ اصول ہم نے اس یہاں پر جو ہیں وہ وضع کیے ہیں۔ اچھا ہم نے بات کی آبجیکٹیوز ریزولوشن کی، قرارداد مقاصد کی۔ پہلے ہم نے یہ کہا کہ یہ کس سن میں اور کس تاریخ کو پیش کیا گیا، پھر ہم نے ذکر کیا کہ کون وزیر اعظم تھے،
پھر ہم نے اس میں جتنی بھی پروویژنس یا جتنے بھی شکیں تھیں، کلازز تھیں، ان کا ذکر کیا کہ امپورٹنٹلی اس میں کون کون سی چیزیں شامل کی گئی تھی. پھر ہم نے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ذکر کیا اور یہ بات بھی کی کہ پاکستان میں اس میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ابھی تک بنائے گئے ہیں، ابھی تک 3 کانسٹیٹیوشنز یہاں پر بن چکے، دستور بن چکے، ان تینوں میں اس کو ابتدائیہ یا پریمبل کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا چکا ہے. جی نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.